बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अहकाम हज के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी आपकी खिदमत में हाजिर है और हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के हवाले से कि जो हालत एहराम में बंदे पे हाजी पे हराम हो जाती हैं। 6 चीज़ें आज की। 7वीं चीज़ खुशबूदार और ज़ीनत के लिए सुरमा लगाना। कोई आंखों में सुरमा लगाता है, उसमें खुशबू भी है और ज़ीनत के लिए लगाता है, तो वो सुरमा लगाना भी हालत एहराम में हराम है। 8वीं चीज़ आईना देखना। आईना भी आप नहीं देख सकते। 9वीं चीज़ मर्द के लिए ऐसा जूता और जुराब पहनना जो पाँव का सारा ज़ाहिरी हिस्सा छुपा ले। मर्द ऐसा जूता नहीं पहन सकता कि जो उसके ऊपर वाले हिस्से को छुपा ले। जुराब भी नहीं पहन सकता। गोया उसको अगर जूता पहनना है तो वो जिसे हम हवाई चप्पल कहते हैं वही पहन सकता है, या उस टाइप की जो बहुत मुख्तसर ऊपर से हो। ऐसा कि जो बंद जूता है वो पहनना मर्द के लिए हराम है। जुराब पहनना भी हराम है। 10वीं चीज़ फिस्को फजूर, झूठ बोलना, गाली गलोच देना और एक दूसरे पे फ़ख्र मुबाहात करना। झूठ बोलना भी हराम है। फ़ख्र मुबाहात यानी एहराम बांधा हुआ है और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, यानी दूसरों पे अपने तफाखुर का इजहार करना, ये भी हालत एहराम में हराम है। फिस्को फजूर जाहिर है नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, गाली नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज, कुरान हकीम ने कहा। जिदाल करना यानी जिदाल करने से मुराद क्या है कि आप कस्में उठाना शुरू कर दें, तो हालत एहराम में कस्में भी नहीं उठाई जा सकती। ला वल्लाह बला वल्लाह ला वल्लाह, यानी ये इस तरह की कस्में उठाना भी जायज़ नहीं है। एक और बात वो ये कि जिस्म पे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं। कॉलर एक मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन सॉरी अबाउट दैट, ये हज के सिलसिले में नहीं जी। वो इस साल मेरा इस प्रोग्राम के थोड़ा मुख्तलिफ है। वो मैंने ये पूछना था कि जो लाहौर में बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, वो ये पूछना था कि वो वाकई लाहौर में आई थी और आपके साथ माँ कनीज़। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी मेरी बहन। हमारी ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में हज के मुतल्लक अगर सवालात किए जाएँ, चूँकि अय्याम हज है। बहरहाल जनाब रुकैया के हवाले से तस्दीक नहीं है कि वो पाकिस्तान में गई थी। कुछ लोग कहते हैं, अलबत्ता इसकी मुहक्किक उलमा जो है वो तस्दीक नहीं करते। 11वीं चीज़ जिदाल करना। जिदाल करना से मुराद क्या है कि ला वल्ला वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला, यानी कस्में उठाना जो है वो हालत एहराम में जायज़ नहीं। अभी हम जब बाद में बयान करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जिन पे कफ़ारा वाजिब होता है। एक मरतबा 24 की लिस्ट सुन लीजिएगा कि ये चीज़ें हराम है। कोई भी हराम अगर किया जाए तो ये तजर्री है, हुक्म खुदाबंदी के ख़िलाफ़ एक जुर्अत करना है कि जो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। जिस्म पे मौजूद जानवर, कोई बहुत छोटी सी कीड़ी है या कोई जूं है या कुछ इस किस्म की कोई भी जिस्म पे अगर कोई जानवर चढ़ गया है तो उसको आप आराम से हटा तो सकते हैं, लेकिन उसे मार नहीं सकते। उसका मारना भी हराम है। यानी हालत एहराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी कुदरत कामिला का गोया आपके सामने इजहार किया है कि आप इतने बेबस हो जाएं कि आप कोई काम भी इस तरह का न कर पाए। 13वीं चीज़ जीनत की गर्ज से अंगूठी पहनना। अंगूठी वैसे हमारे मजहब में मुस्तहब है कि अकीक या किसी पत्थर की अंगूठी पहनी जाए, लेकिन अगर किसी बंदे ने कोई अंगूठी ऐसी पहनी हुई है कि जो अंगूठी वो जीनत के लिए पहनता है, यानी जहां उसका तसव्वुर इस्तेहबाब और जीनत दोनों चीज़ें हैं या सिर्फ जीनत है, मैं समझता हूं कि उस वक्त हालत एहराम में उसे अंगूठी से भी परहेज़ करना चाहिए। हराम है जीनत के लिए अंगूठी पहनना। अलबत्ता अगर सिर्फ इस्तेहबाब के लिए है तो फिर कोई हर्ज भी नहीं है। औरत का जीनत की गर्ज से जेवर पहनना। औरत अगर जेवर पहनती है
تو وہ اگر اس کا نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زینت کے لیے پہن رہی ہے تو عورت کے لیے زیور پہننا بھی گویا حرام ہے۔ بسا اوقات بعض مستورات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کچھ زیور ایسا ہوتا ہے جن کی وہ عام طور پہ عادی رہتی ہیں، کوئی خاص اس میں زینت وغیرہ موجود نہیں ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی اور کو تو دکھا نہیں سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیور سے بھی عورتیں پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن حکم مسئلے کا یہ ہے کہ جو زینت کے لیے زیور پہنے جاتے ہیں وہ زیور پہننا حالت احرام میں حرام ہے۔ 15ویں چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ جسم پہ تیل ملنا، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو تیل نما ہو، اس کو خشکی کتنی بھی ہو گئی ہو اور وہ آپ کو خارش بھی محسوس ہو رہی ہو، پھر بھی آپ جو ہے وہ تیل نہیں مل سکتے یا کوئی ایسی کریم وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہو اور اس میں مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اصولی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز اپنے جسم پہ حالت احرام میں نہیں لگا سکتے کہ جس سے جو ہے وہ تیل ملنا یا کریم لگانا اس قسم کا جو ہے وہ صادق آئے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، میں مجسرہ بات کر رہی ہوں، حج سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بتا رہے تھے کہ حج کا جو اخراجات یا جو خرچہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کا خمس نکال کے حج پہ جانا چاہیے، تو اگر کوئی ایسا شخص جس کو بہت سارے لوگ مل کے حصہ ڈال کے اس کو حج کروا رہے ہوں، یا مثال کے طور پہ اگر والدین ہیں ان کو ان کی اولاد حج کروا رہی ہو اور پیسہ ان کا اپنا نہ ہو، ذاتی نہ ہو کمایا ہوا، تو اس صورت میں بھی کیا اسٹل خمس نکالنا ہوتا ہے؟ بس یہی میں پوچھنا چاہوں بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ خمس نکالنا اپنے مال کا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ وہ پیسے کے جو حج کے ہیں۔ اگر کسی اور نے دیے ہوئے ہیں اور وہ حج کرواتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے اس بات کی طرف بھی متوجہ کروانا ہونا چاہیے کہ جو مل کے کر رہے ہیں وہ اتنے پیسے اور ان کے دے دیں کہ جس سے ان کا خمس جو ہے وہ ادا ہو جائے، اور کم از کم ان کے وہ پیسے کہ جن میں سے فرض کریں کہ وہ احرام خریدتے ہیں یا وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، کم از کم ان کا خمس جو ہے وہ ضرور نکالیں۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ لیڈیز کیسے شوز پہن سکتے ہیں عمرہ میں، یا ساکس کیسے پہن سکتے ہیں؟ مستورات۔ خدا حافظ جی، مستورات جو ہیں وہ ان کا اپنا لباس جو ہے وہ ان کا احرام ہوتا ہے، جوتے بھی وہ بند پہن سکتے ہیں، جرابیں بھی پہن سکتے ہیں۔ سلا ہوا لباس جو ہے وہ حرام ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، اور بند جو جوتا ہے وہ بھی حرام ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ شکریہ جی۔ 16ویں چیز، 15ویں چیز ہم نے بیان کی، اور وہ یہ کہ 15ویں چیز یہ ہے کہ جسم پہ تیل لگانا، اور 16ویں چیز کہ جو حرام ہے حالت احرام میں وہ یہ ہے کہ اپنے یا کسی دوسرے کے جسم کے بال صاف کرنا، خواہ وہ محل ہو یا محرم ہو۔ آپ کسی کے سر کے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں حالت احرام میں، آپ اپنے بھی نہیں کاٹ سکتے اور کسی دوسرے کے بھی بال نہیں کاٹ سکتے، یہ حرام ہے، وہ دوسرا چاہے محل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا بھی احرام کی حالت میں ہو، دوسرا اگرچہ محل ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے بال حالت احرام میں نہیں کاٹ سکتے۔ 17ویں چیز کہ جو مرد کے لیے حرام ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا کسی بھی چیز سے سر چھپانا۔ مرد جو ہے وہ اپنے سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا، کپڑا، ٹوپی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، سر جو ہے اس کو ننگا رہنا چاہیے۔ سر مرد جو ہے وہ حالت احرام میں اس پورے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، بلکہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا سر بھی وہ نہ ڈھانپے۔ البتہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے اس بات کو کہ جب وہ مقیم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چھتری کا رکھنا جو ہے وہ بسا اوقات جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت کے جب وہ حالت سفر میں نہ ہو۔ عورت کے لیے 18ویں چیز، عورت کے لیے اپنے چہرے کو نقاب وغیرہ سے چھپانا جو ہے وہ حرام ہے۔
یعنی عورتیں عام طور پہ نقاب کرتی ہیں اور مطلب کوئی حرج بھی نہیں ہے، نقاب بسا اوقات کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، لیکن حج پہ نہیں۔ حج پہ چونکہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کو احکام خداوندی کی اطاعت کے لیے بلایا ہے، اور حالت احرام میں شہوت کی نظر یا کسی اور لذت جنسی جو ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، لہٰذا مستورات بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا نہیں سکتی۔ وہاں پہ بسا اوقات اس کی بہت زیادہ صورتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آگے بڑھا کے وہ پردہ جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چہرے پہ پردہ اس وقت نہ ہو، یعنی نقاب نہ ہو۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی جی۔ 19ویں چیز ہم بیان کر رہے تھے، 19ویں چیز یہ ہے کہ مرد کا اپنے سر پر سایہ کرنا، مرد اپنے سر پہ سایہ نہیں کر سکتا۔ 20ویں چیز یہ ہے کہ اپنے جسم سے خون کا نکالنا، اگر کوئی بندہ اپنے جسم سے خون کو نکالتا ہے تو یہ بھی گویا حرام ہو جائے گا حالت احرام میں۔ 21ویں چیز ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا بھی حرام ہے۔ 22ویں چیز دانت اکھاڑنا، کسی مطلب آپ جو ہے وہ دانت کو اکھاڑنا چاہتے ہیں تو حالت احرام میں دانت کو نہیں نکلوا سکتے، الا یہ کہ وہ اضطراری کیفیتیں کچھ اور ہیں، ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ تفصیلی پڑھنے کی ضرورت ہے اور تفصیلی بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں دانت جو ہے اس کو نہیں نکلوا سکتے، حرام ہے آپ کے لیے۔ 23ویں چیز حرم میں اگی ہوئی گھاس یا درخت کا اکھاڑنا، حرم خدا میں وہاں پہ جو موجود حرم میں ہیں، حدود حرم میں، وہاں پہ گھاس بھی نہیں آپ اکھاڑ سکتے، اور وہاں پہ جو درخت ہے وہ بھی حالت احرام میں آپ نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور 24ویں چیز یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بغیر ضرورت کے اسلحہ لے کے چلنا بھی حرام ہے۔ یہ 24 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں۔ کالر ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی، کہاں سے جی؟ میں عباس بول رہا ہوں جی۔ جی فرمائیے عباس بھائی۔ ہاں جی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حج پہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہو جو جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ حج کر سکتے ہیں؟ جی بڑی مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو خود وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا ڈاکٹر بیان کر سکتا ہے، اگر وہ حج پہ بھی چونکہ سہولیات جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ پچھلے سال ہمارے ساتھ حج پہ ایسی ایک خاتون موجود تھی کہ جو اپنی کڈنی جو ہے ان کو صاف کرواتی تھی دوسرے دن، اور پھر وہ سارے اعمال حج بھی کیے، چونکہ عرفات، منا، مزدلفہ ہر جگہ پہ یہ سہولت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے لیے واقعاً ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ اس کے لیے سفر بھی درست نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ مشکل ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو مطلب وہ شاید مستطیع نہ ہوں، لیکن ایسا پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک محترمہ جو ہے وہ موجود تھی کہ جو ہر دوسرے دن جا کے اپنی کڈنی جو ہے ان کو صاف کرواتی تھی، اور حج انہوں نے کیا، الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے حج کیا۔ ابھی تک ہم نے وہ 24 چیزیں بیان کی کہ جو 24 چیزیں حالت احرام میں بندے پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو پھر تھوڑی سی تفصیل دینا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت احرام میں اگر کی جائیں، یعنی ہیں تو حرام، کرنا نہیں چاہیے، تجری ہے، جرت ہے، حکم خداوندی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے ایسا، لیکن اگر کوئی بندہ کرتا ہے یا اس سے ہو جاتا ہے تو بعض کام ایسے ہیں کہ جن پہ کفارہ پڑ جاتا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن پہ کفارہ نہیں پڑتا۔ اس کو سنتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ادھر بھی آ جائیں گی، ادھر بھی آ جائیں گی، ادھر جو ہے ان کی مقدار کم ہوگی، اور جب ادھر جائیں گے تو مقدار جو ہے وہ زیادہ پہ کفارہ ہو جاتا ہے اور کم پہ بسا اوقات کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارے جن چیزوں پہ نہیں پڑتا وہ پہلے چیزیں حرام ہیں لیکن کفارہ نہیں ہے، یعنی حکم خداوندی پہ جرت ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس جرت کے مقابلے پہ کفارہ واجب نہیں قرار دیا۔ پہلے ہم وہ چیزیں بیان کریں گے، اور وہ کل 13 چیزیں۔ ایسا سرما لگانا کہ جس میں خوشبو نہ ہو، اگر خوشبودار سرما لگایا ہے تو اس کا مسئلہ ہو رہا ہے،
ایسا سرما آپ نے زینت کے لیے لگا لیا کہ جس میں خوشبو موجود نہیں ہے تو یہ حرام تو ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں پڑتا۔ آئینہ دیکھنا، اب یہ ایسی مجبوری ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں تب بھی آئینے پہ نظر پڑ جاتی ہے، لفٹ میں جاتے ہیں تب بھی آئینے پہ نظر پڑ جاتی ہے، اور مختلف جگہوں پہ وہاں پہ آئینے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا بندے حاجی کی نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آئینہ نہ دیکھے، اپنے سر کو نیچا کرے، کوشش کر کے آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر نظر پڑ بھی گئی اور دیکھ لیا گیا تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ پاؤں کے ظاہری حصے کو چھپا لینے والی چیز کا پہننا، اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ فسوق پہ بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جدال سے مراد ہم نے کہا کہ قسم اٹھانا۔ اگر قسم 3 سے کم مرتبہ اٹھائی گئی تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، اور اگر قسم 3 مرتبہ اٹھا لی جائے حالت احرام میں تو پھر اس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، وہ اگلی جو ہے وہ حصے میں آ رہا ہے۔ ابھی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا جدال یعنی ایسی قسم کہ جس قسم پہ اس کی تعداد جو ہے وہ 3 سے کم ہے، 3 مرتبہ آپ نے قسم نہیں اٹھائی تو اس صورت میں بھی آپ پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز کہ جس پہ کفارہ واجب نہیں ہے، بدن میں ساکن جانداروں کو ہلاک کرنا۔ وہ جاندار بدن میں کہ جو چل نہیں رہے، ساکن ہیں، ان کو ہلاک کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ 7ویں چیز کہ جس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا وہ انگوٹھی پہننا ہے۔ ہم نے کہا کہ بسا اوقات انگوٹھی جو ہے وہ زینت کے لیے ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ انگوٹھی مستحب ہوتی ہے۔ مستحب کر کے پہنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس کے لیے وہ حرام بھی نہیں ہے، اور اگر زینت کے لیے پہنی ہوئی ہے تو حرام ہے لیکن اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ مہندی لگانا، اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ زیور پہننا، اگر کوئی بندہ عورت جو ہے وہ زینت کے لیے زیور پہن لیتی ہے، حرام ہے، پہننے نہیں چاہیے، جرت ہے، تجری ہے، اسے چاہیے کہ وہ حکم خداوندی کی اطاعت میں نہ پہنے، لیکن اگر پہن لیا تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ بدن پر تیل ملنا، اگر وہ تیل خوشبودار نہ ہو، سادہ تیل ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، تو وہ تیل اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اس تیل کا استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ حرام کرتا ہے تو وہ تجری کرتا ہے، جرت کرتا ہے حکم خداوندی کے خلاف، جو غلط ہے، لیکن بسا اوقات اللہ اس کی ایک تو وہ حرام کرنے کی سزا آخرت میں ہے نا، ایک یہ ہے کہ یہیں پہ اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں پہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کفارہ رکھا اور کچھ پہ کفارہ جو ہے وہ معاف کر دیا۔ لہذا تیل بدن پر اگر لگایا جائے، ایسا تیل کہ جس میں خوشبو نہ ہو، اگر خوشبودار لگایا تو اس کا اور حکم ہے، بغیر خوشبو کے اگر تیل استعمال کیا تو ایسے تیل کے استعمال کرنے پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا حالت احرام میں۔ اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپتی ہے، چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، نہیں ڈھانپنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ڈھانپتی ہے تو وہ حرام تو کر رہی ہے لیکن اس پہ کفارہ واجب نہیں ہے۔ 12ویں چیز، بدن سے خون کا نکالنا۔ بدن سے خون کا نکالنا یہ بھی حرام ہے لیکن اس پہ کفارہ واجب نہیں ہے۔ حرم کی گھاس کاٹنا، اگر کوئی بندہ حرم کی گھاس کاٹتا ہے تو اس پہ بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، البتہ یہ حرام ہے۔ یہ 13 چیزیں کہ جو اس وقت تک ہم نے عرض کی، یہ وہ ہیں کہ جن کا کرنا حالت احرام میں حرام ضرور ہے لیکن ان پہ کفارہ نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے کہ جو حالت احرام میں کی جائیں تو ان کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ کفارہ کتنا واجب ہو جاتا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حالت احرام میں ہم بستری کرنا۔ میاں بیوی ساتھ ہیں اور انہوں نے حالت احرام میں اگر ہم بستری کر لی تو ایک تو وہ حرام کے مرتکب ہوئے، دوسرا انہیں 1 اونٹ کا کفارہ دینا پڑے گا۔ 1 اونٹ کفارہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا کفارہ ہو تو حاجی جو ہے وہ احتیاط کریں گے ہی، اگرچہ خواہش جو ہے وہ کتنی ہی کیوں نہ زیادہ ہو۔ خوشبو لگانا، اگر کوئی بندہ خوشبو لگا لیتا ہے تو اس پہ بھی کفارہ
واجب ہو جاتا ہے، البتہ فتویٰ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب ایک گوسفند دینا، یعنی ایک آپ یوں سمجھیے کہ دمبا دینا، ایک دمبا کفارہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو خوشبو لگا لیتا ہے حالت احرام میں۔ ظاہر ہے کہ جب حاجی کو پتہ چلے گا کہ ایک دمبا پڑ جائے گا تو کوئی بندہ خوشبو کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کالر 7 جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ حج احرام کی حالت میں اگر ڈائبٹیز چیک کرنا چاہیں آپ نے، کیونکہ ابھی بتایا کہ حالت احرام میں خون اپنے جسم سے نکالنا حرام ہے، تو کیا شوگر چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں چیک کر سکتے پھر؟ جی بڑی مہربانی، بڑی نوازش۔ مریضوں کے لیے بسا اوقات سہولیات جو ہیں وہ علیحدہ سے موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ حالت احرام کو اتنی زیادہ دیر تو رہتی نہیں ہے، پہلی مرتبہ تو 1 دن کا زیادہ سے زیادہ چکر ہوتا ہے، اور وہ اگر اس میں احتیاط کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جب لمبے عرصے کے لیے آپ کو احرام باندھنا ہے حج کے لیے، تو اس وقت اگر ضروری ہے تو مطلب مریض کو بسا اوقات چھوٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن جتنی احتیاط کی جائے زیادہ بہتر ہے۔ البتہ یہ بھی اپنے طور پہ طے کہ خون نکالنے کا کفارہ نہیں ہے۔ تیسری چیز وہ کہ جس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا سلے ہوئے کپڑے کو پہننا۔ کوئی شخص اگر سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، حتیٰ جراب پہنتا ہے، حتیٰ بنیان پہنتا ہے، حتیٰ انڈر ویئر پہنتا ہے، کوئی بھی کپڑا پہنتا ہے تو ہر لباس کے بدلے میں اس کو ایک دمبا دینا پڑے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حاجی مرد جو ہے وہ کبھی بھی سلے ہوئے لباس کو نہیں پہنے گا، کوشش کرے گا کہ وہ دمبوں سے بچے۔ وہاں پہ حج پہ کہا جاتا ہے بکرا پڑ جائے گا، بکروں سے بچنا ہی پڑے گا۔ سر منڈوانا، اگر کوئی شخص سر کے بال منڈواتا ہے، سر منڈوا لیتا ہے، تو اس کو بھی ایک گوسفند یعنی ایک بکرا پڑ جائے گا۔ مردوں کا سر ڈھانپنا یہ کام وہ ہے کہ جو عموماً ہو جاتا ہے اور اس کی طرف بسا اوقات خیال نہیں رہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحبان کو مرد جو ہیں ان کو سر نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اگر وہ سر ڈھانپیں گے تو ایک بکرا پڑ جائے گا۔ بسا اوقات بعض بندے یہ کہتے ہیں چلو یار کوئی فرق نہیں پڑتا، بکرا ہے، پیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 50 پاؤنڈ ہے، 60 پاؤنڈ ہے، دے دیں گے۔ یہ جرت بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو سزا ہے، اور بندہ خود سے سزا کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حکم خداوندی کے خلاف تجری ہے، جرت ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مردوں کا سائے میں جانا، مرد جو ہیں وہ حالت احرام میں سائے میں نہیں چل سکتے، یعنی جان بوجھ کے جب وہ سفر کر رہے ہیں تو چھتری بھی نہیں لے سکتے۔ ہاں جب کسی جگہ پہ قیام کر لیتے ہیں تو پھر صورت اور ہے، مثلا عرفات میں چلے گئے تو اب وہاں پہ صورت اور ہے، وہاں پہ آپ ٹینٹ کے نیچے رہ سکتے ہیں، لیکن حالت سفر میں آپ بند گاڑی پہ بھی سفر نہیں کر سکتے۔ اگر سفر کریں گے بند گاڑی پہ تو یقیناً آپ کو ایک بکرا پڑ جائے گا۔ کالر میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جانی صاحب، مخصوصاً سے عرض کر رہا ہوں جناب علی قبلہ، خاص طور پر میرے لیے اور عموماً باقی لوگوں کے لیے بھی با مہربانی حرم کی تعریف کر دیجئے۔ عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرم جدار حرم یا حد اس بلڈنگ کی، اس کمپلیکس کی ہے، جبکہ حرم یا کیا حرم میقات سے شروع ہوتا ہے۔ با مہربانی اس کی تشریح کر دیجیے۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، شکریہ مقصود حسین سید صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ حدود حرم کافی زیادہ ہے، ایک طرف سے مسجد تنعیم ہے اور باقی بھی جو ہے وہ خاصی بڑی جگہ ہے کہ جس کو حدود حرم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی جواب آج، پھر انشاءاللہ تفصیلاً عرض کریں گے۔ چند چیزیں رہ گئیں، وقت میرے پاس کم ہے، ان کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مردوں کا سایہ میں جانا، اگر وہ کوئی جاتا ہے تو اس پہ ایک بکرا کفارہ پڑ جاتا ہے۔ ہاتھوں کے تمام ناخن کاٹنا، اگر کوئی بندہ 10 کے 10 ناخن کاٹتا ہے تو اس کے لیے بھی کفارہ ایک بکرا ہے، ایک دمبا ہے، لہٰذا حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ پاؤں کے تمام ناخن کاٹنا،
अगर कोई बंदा हाथ के नहीं पाँव के काटता है, कोई मजबूरी या कोई जो टूट गया उसकी सूरत और है, लेकिन अगर आप नाखून काटने बैठ गए और आपने पाँव के 10 नाखून जो है वो काटे तो आपको एक दुम्बा देना पड़ेगा, एक बकरा देना पड़ेगा। 10 से कम नाखून काटना, इसके लिए फतवा यह है कि वही एक दुम्बा जो है वो दिया जाए, लेकिन अगर कम है यानी ज़्यादा ही कम है तो हर नाखून के बदले में एक मुद्द ताम यानी 14 चटाक एक बंदे का खाना जो है वो देना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ। 10वीं चीज़, हरम का बड़ा दरख्त जड़ से उखाड़ा जाए तो एक गाय देना पड़ेगी। अगर हरम में से एक दरख्त, ज़ाहिर है हाजी इतने फारिग नहीं होते कि पूरे के पूरे दरख्त को काटने बैठ जाए। 11वीं चीज़, हरम का छोटा दरख्त जड़ से उखाड़ना। अगर कोई छोटा दरख्त है, छोटा सा दरख्त, उसको जड़ से उखाड़ लिया है तो एक दुम्बा देना पड़ेगा, एक बकरा देना पड़ेगा। दरख्त का कुछ हिस्सा अगर काटा है तो उसकी कीमत देना कफ़ारा है, वाजिब है। 3 मरतबा और इससे ज़्यादा सच्ची कसम खाना। आप सच्चे हैं, सच्ची कसम खा रहे हैं, झूठी कसम नहीं, सच्ची कसम भी अगर उठाई जाए 3 मरतबा या इससे ज्यादा तो उसका कफारा एक बकरा है। 1 मरतबा झूठी कसम खाना, अगर कोई बंदा कसम उठाता है और झूठी कसम उठाता है तो उस एक ही मरतबा झूठी कसम उठाने से उसको एक बकरा कफारे का देना पड़ेगा। 2 मरतबा अगर उसने झूठी कसम उठाई है, झूठी कसम अगर 2 मरतबा उठाई है तो एक गाय उसे कफारे में देनी पड़ेगी। 3 मरतबा अगर झूठी कसम उठाई है तो उसको एक ऊंट कफारे में देना पड़ेगा, कफारा उसका एक ऊंट है। और अगर दांत निकलवाए हैं तो एक बकरा उसे कफारे में देना पड़ेगा। आज हमने मुख्तसरन इन तमाम चीज़ों के मसाइल जो हमने बयान किए, इनकी तफसीलात हैं फ़िक़्ह की किताबों में, इसके कई एक हिस्से बनते हैं, कई एक सूरतें बनती हैं और उन तमाम सूरतों की फिर तफसीलात मौजूद हैं। हमने इख्तिसार के साथ वो 24 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि जो हालत एहराम में हाजी पे हराम हो जाती हैं और फिर उनमें से कफ़ारा किस किस का है और किस किस का कफ़ारा नहीं है। बाकी हज के मसाइल हम आइंदा जो हमारे प्रोग्राम होंगे हर जुमा और हफ्ता 1 अक्टूबर से पहले पहले उनमें हम ये मसाइल जो हैं वो आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।